Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम आप लोगों की फरमाइश पे डॉक्टर सूफियान जी की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है इस्लाम और हिंदुइज्म, हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड प्रॉफिट मोहम्मद। तो आई थिंक इसमें कुछ कंपैरिजन किया गया होगा इस्लाम और हिंदुइज्म में, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं या कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या हैं, इसमें डिटेल में समझाएंगे। इनके पॉडकास्ट बड़े देखने बड़े लायक होते अच्छे हैं, होते हैं, मतलब बढ़िया होते हैं, काफी मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन लगते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिंदू मत यानी हिंदुइज्म हज़ारों साल कदीम एक ऐसा मज़हब जिसके मानने वालों की तादाद आज दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ यानी 1.2 बिलियन है। और इस्लाम एक ऐसा दीन जो आज रुए ज़मीन पर मौजूद तकरीबन 2 अरब इंसानों के दिलों की धड़कन है। ये दोनों मिलकर इस दुनिया की तकरीबन आधी आबादी बनाते हैं। सदियों से हमें यही बताया और पढ़ाया गया है कि ये दोनों अकायद एक दूसरे की बिल्कुल ज़िद हैं, दो ऐसी अलग अलग दुनियाएं जो कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर इंसानियत की इतनी बड़ी तकसीम महज एक भूली हुई तारीख पर खड़ी हो? क्या हो अगर आज के 1 अरब 20 करोड़ हिंदू और 2 अरब मुसलमानों के दरमियान एक ऐसा पोशीदा रिश्ता, एक ऐसा पुल मौजूद हो जिसे वक्त की गर्द ने हम सबसे छुपा दिया है। आज हम तारीख के उन औराक को पलटेंगे ताकि इस सच्चाई को जान सके जो शायद सब कुछ बदल दे। आज बरसगीर पर नज़र डालें तो एक वाज़े और गहरा तज़ाद दिखाई देता है। एक जानिब इस्लाम है, एक ऐसा दीन जिसकी बुनियाद एक अटल और अनदेखे खुदा की तौहीद पर कायम है जिसकी कोई शबी नहीं। दूसरी जानिब हिंदू मत है, एक ऐसी कदीम रिवायत जो अपने रंगारंग तनों, बेशुमार देवताओं और मूर्तियों की पूजा के लिए जानी जाती है। बज़ाहिर ये दो पैरेलल लकीरें हैं, लाइंस हैं जो कभी भी नहीं मिल सकती। एक अंधे के खुदा की इबादत करता है तो दूसरा पत्थरों में भगवान तराशता है। लेकिन क्या हो अगर दोनों मज़ाहिब की बुनियाद और इनके अव्वलीन सहीफ़े ना सिर्फ एक जैसा पैगाम देते हों बल्कि खुदा की तारीफ भी बिल्कुल एक जैसी बयान करते हैं। इस मुश्तरका तारीख को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस्लामी अकीदे की असल रूह को समझना होगा, और वो है तौहीद यानी खुदा का एक होना। इस्लाम में कुरान करीम वो हतमी कसौटी या फुरकान है जो ये तय करता है कि खुदा कौन है। इस अकीदे का सबसे जामे खुलासा एक मुख्तसर और ताकतवर सूरत सूरह इखलास में मिलता है। ये खालिक की पहचान के 4 अटल उसूल बयान करती है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह समद है, वो बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं। यानी वो अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, जिसकी कोई शबी नहीं। ये तौहीद का हतमी और सबसे ऊंचा मयार है। अब बिल्कुल इसी मयार को जहन में रखें जब हम हिंदू मत के सबसे कदीम और मुक़द्दस शास्त्र खोलते हैं, वेद और उपनिषद। आज के लाखों देवताओं के तसव्वुर से बहुत पहले हिंदुस्तान के कदीम ऋषियों ने हतमी सच्चाई की तलाश की। उन्होंने उपनिषदों और वेदों में जो कुछ तहरीर किया वो एक ऐसा तसव्वुर है जिसे निर्गुणा ब्राह्मण कहा जाता है। यानी कायनात की वो हतमी हकीकत जिसकी सिफात किसी से नहीं मिलती और जिसकी कोई शबी नहीं। आइए ज़रा इन हैरत अंगेज़ मुमासलतों, सिमिलैरिटीज़ पर गौर करें। जहाँ अरबी के आयात और संस्कृत के सलूक एक ही अब्दी सच्चाई को बयान करते हैं। कुरान ऐलान करता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। और अब हिंदुओं की चांद वेगा उपनिषद को, इस कदीम श्लोक को सुनिए। वो कहती है एकदम एवेद वित्यम। इसका तर्जुमा क्या है? वो सिर्फ एक है, उसका कोई सानी नहीं। कुरान करीम फरमाता है वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं। अब ज़रा श्वेता शोतर उपनिषद के इन अल्फाज पर गौर करें जो हूबहू इस सच्चाई की अक्कासी करते हैं। वो कहती है नतस्या प्रतिमास्ति, जिसका मतलब है उसकी कोई मूरत नहीं,
اس کی کوئی شبیہ نہیں. اور ہندوؤں کی یجورویدا میں تو توحید کا یہ فلسفہ اپنے کمال کو چھو لیتا ہے, جہاں واضح الفاظ میں لکھا ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے اور کوئی اس کی شبیہ یا مورت نہیں بنا سکتا, جس کی شان سب سے بلند ہے. بالکل. نہ اس نے جنم لیا, نہ اس کی کوئی شبیہ ہے, وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ذرا سوچئے, زبانیں الگ ہیں, ایک طرف عربی تو دوسری طرف سنسکرت, تہذیبیں الگ ہیں, لیکن اگر ہم تعصب کو ہٹا کر عقیدے اور حقیقت کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو قدیم ہندوستان کے نرگن برہمن اور اسلام کے تصور توحید میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. یہ دراصل ایک ہی خالق کی پہچان ہے. صدیوں سے سیاستدانوں اور سلطنتوں نے دیواریں کھڑی کرنے کی اور سرحدیں کھینچنے کے لیے صرف ہمارے اختلافات کو اچھالا ہے, لیکن ہندو مندروں میں رکھی یہ مقدس کتابیں ایک پوشیدہ پل کی نشاندہی کرتی ہے. صحیح بات ہے. ہندو مت کا باطنی اور اصل فلسفہ کثرت پرستی یعنی پولیتھیزم نہیں ہے, بلکہ خالص وحدانیت پر مبنی ہے. ہندوستان کے قدیم رشیوں نے بالکل اسی اندھے کے ابدی خالق کی عبادت کی جس کے حضور آج ایک مسلمان مسجد میں سجدہ ریز ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے راز کی طرف لے جاتی ہے. اگر ہندو مت کی بنیادی کتابیں واضح طور پر اعلان کرتی ہیں کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں, کوئی ماں باپ نہیں اور کوئی ظاہری شکل نہیں, تو پھر برصغیر مورتی پوجا کا اتنا بڑا مرکز کیسے بن گیا؟ ہم نے ایک بھولی ہوئی سچائی دریافت کی ہے کہ ہندو مت کے قدیم ترین گرنتھ یعنی کتابیں ایک اور اندھے کے خالق کی پوجا کا حکم دیتے ہیں. تو ایک ایسی روایت جس نے اعلان کیا تھا کہ اس کی کوئی مورت نہیں, وہ کیسے مورتیوں کے اس رنگین کلچر میں ڈھل گئی؟ اس کا جواب راتوں رات ہونے والی کوئی بغاوت نہیں تھی, بلکہ یہ انسان کی روحانی تاریخ کا ایک طویل, دھیما اور جذباتی سفر تھا. ایک لامحدود خدا جس کی کوئی شبیہ نہیں, اس کا ادراک انسانی دماغ کے لیے ناقابل یقین حد تک مشکل تھا. قدیم سینٹس اس بات کو تسلیم کرتے تھے. عام لوگوں کو دھیان یعنی مراقبہ میں مدد دینے کے لیے انہوں نے سگونا برہمن یعنی صفات والے خدا کا تصور پیش کیا. شروع میں یہ صرف توجہ مرکوز کرنے کے ذرائع تھے, ایک علامت آگ یا کوئی ذہنی خاکہ تاکہ بھٹکتے ذہن کو ایک جگہ روکا جا سکے. اس ظاہری شے کو کبھی بھی خدا تسلیم نہیں کیا گیا تھا, یہ تو محض ایک واسطہ تھا جس کے ذریعے خدا کی طرف دھیان لگایا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے صدیاں گزری, عقیدہ بدلتا گیا. بعد کی کتابیں جیسے پرانس دیومالائی کہانیوں سے بھر گئی. کئی نسلیں گزرنے کے بعد وہ محض علامات حقیقتاً دیوتا بن گئی. استعارہ مادی حقیقت بن گیا. راستے کے نقشے کو ہی منزل سمجھ لیا گیا. جب تقابلی یعنی کمپیریٹیو ریلیجنسٹ جو ہیں وہ اس تاریخی تبدیلی کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ان کے سامنے انسانی تاریخ کی ابتدا کی ایک حیرت انگیز مماثلت یعنی سملیرٹی سامنے آتی ہے. ایک ایسی مشابہت جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا اسلام کے اور ہندو مت ایک ہی تاریخی انسان سے تو نہیں نکلے؟ آئیے زبان اور روایات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں توحید کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت سارہ ہے. ہندو روایات میں نو انسانی کا باپ برہما کو مانا جاتا ہے اور ان کی زوجہ کا نام سرسوتی ہے. یہ مماثلت سملیرٹی صرف ناموں تک محدود نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مذاہب عالم میں قوموں کا باپ یعنی فادر آف نیشنز مانا جاتا ہے، جبکہ برہما کو ہندو مت میں پرجاپتی یعنی کائنات کی تمام مخلوق کا باپ مانا جاتا ہے. دونوں شخصیات خدائی نظام اور عبادت کی ابتدائی بنیادیں قائم کرنے سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہیں. قرآن مجید سورہ یونس میں واضح طور پر کہتا ہے اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. خدا نے کسی بھی تہذیب کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا. تاریخ میں اسلام کے چند مفکرین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہندوستان جیسی اتنی وسیع اور قدیم تہذیب کو بھی یقیناً خدائی رہنمائی ملی ہوگی. بالکل. اپنی مشہور زمانہ تفسیر ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ موقف اختیار کیا ہے
کہ قدیم ہندوستانی روایات میں پائی جانے والی بنیادی توحیدی تعلیمات دراصل انہی رسولوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجے تھے۔ مشہور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کثرت سے اس بات کی تائید کی اور تسلیم کیا کہ ویدوں کی اصل تعلیمات الہامی تھی، بھلے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہو۔ تاریخی طور پر حضرت شاہ ولی اللہ اور مغل شہزادے دارا شکوہ جیسے دانشوروں نے ہندو صحیفوں میں گہری دلچسپی لی۔ دارا شکوہ نے اپنیشدوں کا ترجمہ بھی کیا اور ان کا موازنہ اسلامی تصوف سے کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ اسی ایک خدائی ماخذ سے نکلے ہیں۔ اپنی شورۂ آفاق کتاب محمد در قطب عالم میں مولانا عبدالحق ودیارتی نے ویدوں کا گہرا تجزیہ کیا۔ انہوں نے اتھرووید، جسے برہما وید بھی کہا جاتا ہے، میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے حوالوں کی نشاندہی کی۔ چونکہ صحف ابراہیم تاریخ میں گم ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اسکالرز ایک انتہائی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی اور غیر تحریف شدہ ہندو کتابوں میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی ہی باقیات موجود ہو، واللہ عالم۔ تو اس اصل پیغام کے ساتھ کیا ہوا جو ان کے پاس تھا؟ علماء بتاتے ہیں کہ مورتی پوجا کی طرف یہ تبدیلی کوئی جان بوجھ کر کی گئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ وقت کا طویل سفر تھا۔ ہزاروں سالوں کے دوران عام لوگوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے بعد میں آنے والی نسلوں نے اس عظیم باپ جد امجد کی مورتیاں تراشنا شروع کر دی، جس نے ابتدا میں انہیں اس اندیکھے خدا کی عبادت کرنا سکھایا تھا جو ایک ہے۔ استعارہ پتھر میں ڈل گیا۔ دونوں مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانیت اصل اور خالص پیغام سے بھٹک گئی، لیکن اگر ان دو عظیم مذاہب کی جڑیں ایک ہی ہیں تو کیا ہندوستان کے قدیم رشیوں نے واپسی کا کوئی راستہ چھوڑا تھا؟ کیا انہوں نے اس بھولی ہوئی وحدت کو واپس لانے والے ایک آخری رہنما کی پیشن گوئی کی تھی؟ صحیح بات ہے۔ کیا آپ نے رشی تو ایک کو ہی مانتے تھے نا؟ کبھی کلکی اوتار کے بارے میں سنا ہے؟ آئیے میں آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں۔ کسی سچے ہندو کے منہ سے پیغمبر اسلام کو اپنا قرار دینا آج شاید بہت سے لوگوں کو چونکا دے۔ یہ بات ان دو دنیاؤں کے درمیان موجود خلیج کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی جدید سیاسی بیان نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مقدس کتابوں پر مبنی ایک گہرا ادراک ہے۔ ہندو شاستروں کے وسیع سمندر میں ایسی آیات پوشیدہ ہیں جو بھٹکنے کے بعد واپس سیدھے راستے پر لانے کا ایک فطری نظام ہے۔ ہمارا پہلا اشارہ بھوشیہ پرانا میں ملتا ہے، جس کا مطلب ہے مستقبل کی تاریخ۔ اس قدیم گرنتھ کے تیسرے حصے میں ایسی آیات موجود ہے جو ایک ایسے روحانی استاد کا ذکر کرتی ہے جو ایک غیر سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ یہ تحریر حیران کن حد تک واضح ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک آچاریہ یعنی ایک روحانی پیشوا آئے گا جس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، کمپینینز۔ اس کتاب میں اس کا نام محمد بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق ایک صحرائی علاقے سے ہوگا جسے سنسکرت میں مروشتل کہا گیا تھا۔ یہ تحریر ایک ایسے شخص کی بشارت دیتی ہے جو بگڑے ہوئے مذاہب کی اصلاح کرے گا، لوگوں کو واپس ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف لے کر آئے گا، اور جس کے پیروکار عبادت اور پاکیزگی کے اپنے مخصوص طریقوں سے پہچانے جائیں گے۔ یہ ان کی کتاب لکھتی ہے۔ لیکن شاید سب سے حیران کن سملیرٹی کلکی اوتار کی پیشن گوئی میں پائی جاتی ہے۔ ہندو روایات کے مطابق انسانیت مختلف ادوار یعنی سائیکل سے گزرتی ہے۔ ہم اس وقت کالی یوگا میں ہیں، یعنی جو تاریکی اور روحانی زوال کا دور ہے۔ اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے شاستر ایک آخری رہنما کی آمد کا وعدہ کرتے ہیں جس کا نام ہے کلکی۔ جب تقابلی مذاہب کے ماہرین کلکی اوتار کی نشانیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملاتے ہیں تو یہ مشابہت دنگ کر دینے والی ہے۔ ان کی جائے پیدائش پیشن گوئی ہے کہ کلکی شامبلا میں پیدا ہوگا، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے امن کی جگہ۔ مکہ کو پوری دنیا میں دارالامان، امن کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام، کلکی کی والدہ کا نام سمتی بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نرم مزاج اور پرامن۔ پیغمبر اسلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ تھا، جس کا عربی میں بالکل یہی مطلب ہے۔ والد کا نام، کلکی کے والد کا نام وشنو یشا، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔
پیغمبر اسلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ. اور آخرکار کلکی کو ہاتھ میں تلوار لیے دکھایا گیا، جو بت پرستی کے خاتمے اور خدائی نظام کو بحال کرنے کے لیے جنگ کرنے کا اعلان ہے. نسلوں سے یہ حقیقت زبان کی رکاوٹوں، تاریخی رنجشوں اور سیاسی تنازعات کے پیچھے چھپی رہی. گلی کے دوسری طرف دیکھ کر کسی کو اجنبی سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ہی مقدس کتاب کھول کر اس میں خود اپنا عکس دیکھنا ذرا سا مشکل ہے. ان پیشن گوئیوں کو سامنے لانے کا مقصد کسی ایک فریق کو غلط ثابت کر کے دوسرے کو صحیح ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے. یہ دراصل ایک عظیم اور خوبصورت بازیافت کہہ لیں سے ری ڈسکوری ہے. بر صغیر میں اسلام کا پیغام کوئی بیرونی یا اجنبی نظریہ نہیں تھا. بہت سی باتوں میں یہ دراصل ہندوستان کے قدیم رشیوں کے ایک وعدے کی ہی تکمیل تھی، ایک بھولی ہوئی وحدت کی یاد دہانی. تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہو کر اگر ہم ایمانداری سے اپنا احتساب کریں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کوتاہی دونوں جانب سے ہوئی. ہندوؤں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اصل شاستروں اور گرنتھوں کا مطالعہ کرتے، ان کی خالص روح کو سمجھتے، اور جب وہ آخری روحانی رہنما ظاہر ہو جس کی بشارتیں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی تو وہ اس کی پیروی کرتے. مگر وہ وقت کے ساتھ رسم و رواج اور پتھر کی مورتیوں میں الجھ کر رہ گئے. دوسری جانب مسلمانوں پر یہ عظیم ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ توحید کے اس آخری پیغام کو محبت، حکمت اور دلیل کے ساتھ ہر انسان تک پہنچائے. لیکن افسوس کہ مسلمان بھی بڑی حد تک اس عظیم فریضے کو اس کی اصل روح کے ساتھ نبھانے میں ناکام رہے ہیں. لیکن ماضی کی ان خامیوں اور کوتاہیوں کو اب ہمارے درمیان نفرت کی بنیاد نہیں بننا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی شروعات کریں، ایک ایسی شروعات جس کی بنیاد تعصب اور دوریاں نہ ہو بلکہ سچائی کی کھوج ہو. ایک ایسا مشترکہ سفر جہاں ہم سب مل کر اسے ایک سچے راستے پر قدم بڑھائیں. اس مشترکہ تاریخ کا ادراک ہمارے سوچنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی ہندو کو اس ایک خالق کائنات کی عبادت کی طرف بلاتا ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں، تو در حقیقت وہ اسے اس اپنے آباء و اجداد کی راہ چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ تو صدیوں کی جمی ہوئی گرد صاف کرنے کی ایک محبت بھری دعوت ہے. یہ اسی اصل اور خالص سچائی کو دوبارہ دریافت کرنے کی پکار ہے جو خود ان کے عظیم جد امجد نے روز اول ان کے لیے چھوڑی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بر صغیر کی فضاؤں میں اذان کی روح پرور آواز گونجتی ہے تو یہ محض عرب سے آئی کوئی اجنبی آواز نہیں ہوتی. اگر ہم ویدوں کی قدیم جڑوں میں اتر کر اسے غور سے سنیں تو یہ پوری انسانیت کی وہی اصل اور مشترکہ آواز ہے جو ہم سب کو بھٹکنے کے بعد واپس اپنے اصل گھر کی طرف بلا رہی ہے. تو آئے لوٹ کے چلتے ہیں، مل کے چلتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی قسط میں. میں ہوں ڈاکٹر سفیان. اللہ حافظ. تو گائز ڈاکٹر سفیان کو دل سے سلام. انہوں نے بہت ہی پیارا یونٹی کا میسج دیا ہے. ہم لوگ آپس میں ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، لیکن سچ میں بتاؤں ان کی ویڈیو نے مجھے اندر سے مطلب جھور کے رکھ دیا کہ سیریسلی ہمارے ویدوں، ہمارے گرنتھوں میں ایکول باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک سارا کچھ ایک ہی ہے. وہی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب والی ویڈیو میں بھی، کہ ہندوازم کو اسلام والے غلط سمجھ لیتے ہیں اور اسلام کو ہندوازم والے غلط. بس ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالتے جو اس میں اچھائیاں ہیں نا، کیونکہ وہ بھول گئے بنیاد ایک ہی ہے. ہماری رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے. آج مطلب ہم سب بھائی بہن ہیں یار. بولتے ہیں نا کہ اگر ایک مسلم کا ہاتھ کاٹو اس میں بھی ایک ہی سیم طریقے کا رنگ نکلے گا، خون کا وہی رنگ تو ایک ہی نکلے گا نا، اور ہندو کا کاٹو تو بھی وہی نکلے گا. تو کہاں فرق ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. جو وہی بول رہا ہوں، جو ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے نا وہ ایک ہی ہے. ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے. چاہے بھگوان بول لو، جتنے بھی ہندوازم کے اسکرپچرس ہیں، وید ہو گئے، اپنشد ہو گئے، بھگوت گیتا جی ہو گئے یا قرآن ہو گیا، تو اس میں ایک ہی میسج دیا گیا، وہ ایک ہے. ہمارے جو رشی منی تھے نا وہ بھی یہی بول کے گئے تھے، یہ ایسے انگلی کر کے گئے تھے، وہ ایک ایشور ایک ہے. اس سے ہمیں میسج یہی ملتا ہے اس ویڈیو سے، جتنا مجھے سمجھ آیا ہے، کہ ہم سب کا خدا، اللہ، بھگوان ایک ہی ہے.
بالکل ہمارا جو بیس ہے نا وہ ایک ہی ہے, ہم ایک ہی بنیاد کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں سارے. بالکل بس فرق اتنا ہے کہ ہمارے جو گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے ان کو مطلب ہم نے میں غلط سمجھ لیا, ان کے جو صحیح میننگ ہے ان کو ہم نے اڈیپٹ نہیں کیا, جو ان کے مطلب نہیں تھے ان کو ہم نے اڈیپٹ کر لیا. جیسے مسلمانوں میں بھی شرک ہوتا ہے, ہندوازم میں بھی شرک ہوتا ہے. رہی بات مورتی پوجا کی, تو ہم پہلے بھی یہ بول چکے ہیں کہ مورتی پوجا کا کنسیپٹ ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے آیا, ہمیں بھی یہی بولا گیا تھا خدا ایک ہے. آئی تھنک یہ فوکس بڑھانے کے لیے کہ کسی آپ ایک مورتی کو دیکھو, پرماتما کا کوئی روپ نہیں ہے, وہ نرگن ہے, وہ کب اس کا نہ انت ہوتا ہے, نہ وہ مرتا ہے, نہ جیتا ہے, وہ کبھی وہ جنم بھی نہیں لیتا. تو آئی تھنک کسی کو آیا ہوگا من میں کہ یار میرا بھگوان ایسا ہے, تو اس نے ایسی مورتی بنا لی, اگر کچھ بھی بنا لیا, فار ایگزامپل اسکرپچر بنا لیا, تو وہ آئی تھنک مینلی ایک فوکس کرنے کا طریقہ ہوا. ہاں, ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی بتایا کہ فوکس کرنے کا طریقہ. جب ہم کسی بھی دیوی یا دیوتا کے سامنے پوجا کرتے ہیں, اس سے پرے کرتے ہیں نا, وہ پرے ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں, خدا کے لیے کرتے ہیں, اس بھگوان کو ہی خدا. ہم پتہ کیا بولتے ہیں, پرم پتا پرمیشور. وہ پرم پتا کون ہے؟ جو سب سے بڑا ہے, جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ ہو گیا پرم پتا. تو بیسیکلی 5 نام نے ایک ہی جگہ ہے, راستے الگ الگ ہیں. تو انہوں نے بہت بڑھیا بات کی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے کہ تم بڑے میں چھوٹا, میں چھوٹا تم بڑے, ایک دوسرے کے گرنتھوں سے سیکھنا چاہیے. ہمیں آپس میں پیار پریم بنانا چاہیے, اور ایسے اسکالرس کو سننا چاہیے جو صحیح امن پیار کی چیزیں بتائیں, نہ کہ ان اسکالرس کو سننا چاہیے جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی پہ چلتے ہیں, جو صحیح معنوں میں ہمارے گرنتھوں کا صحیح مطلب بتا رہی ہیں. انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بہت چیزیں ہمارے پولیٹیشینز نے یا میڈیا نے ہمیں غلط گائیڈ کر کے ڈیوائڈ کر دیا ہوا. ہاں بالکل, اور اسی میں ہم پھنسے پڑے ہیں. تو ہمیں ان سے نکلنا ہوگا, تبھی ہمیں آپس میں پیار پریم ہوگا. ویسے نفرتوں کا بازار گرم ہوا پڑا ہے, تو آپس میں پیار پریم سے رہو. ہم سب ایک ہیں یار. ہمارا چاہے ہم یہ بولتے ہیں, دیکھو ہم بول لیتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہی ہے, وہ سب سے سپریم ہے. تو ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہی وہ ہمارا بھی اللہ وہی ہے. ہم چاہے اسے بھگوان بولیں چاہے اللہ بول دیں, تو اس میں فرقے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. سب ایک ہیں یار, مل جل کے رہو, خوش رہو. بس ایسے لوگوں کو ان کی باتوں کو سنو, مزہ آتا ہے ایسی باتوں کو سننے, اور ہمیں بھی ایک گو تھرو ملتا ہے کہ ہمارے ہندوازم میں کیا تھا اور اب ہم کیا کرنے لگے ہیں. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.